मोहतरम जनाब राना अकील एडवोकेट साहब, जिन्होंने आज ये बहुत ज़बरदस्त महफिल का मजलिस का एहतमाम किया, तमाम बरादरियों के बुज़ुर्ग और सरबराह साहिबान जिनका राना अकील साहब ने सभी का नाम यहाँ पे जो है वो पुकारा है। ये बहुत अच्छी रवायत उन्होंने डाली है, सबको एक्नॉलेज किया है। मैं आप सबका, तमाम बरादरियों के जो सरबराहान यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए और यहाँ पे ये मौका मिला कि मैं आपसे मुखातब हो सकूँ। मियां अजमल आसफ साहब ने, MPA साहब ने मुल्की हालात के हवाले से बात की है। देखिए, इसमें एक बड़ी मुख्तसर और बड़ी दना बात है कि कोई मुल्क, कोई मुआशरा सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, और सियासी इस्तेहकाम जो है वो उस वक्त तक नहीं आ सकता जब आप एक दूसरे का एहतराम ना करें, आप एक दूसरे की इज्जत ना करें, आप एक दूसरे को एक्नॉलेज ना करें, आप एक दूसरे के लिए जो है वो जगह ना बनाएं। अगर मैं ये कहूं कि जी इस हलके में 1,06,000 लोगों ने मुझे वोट दिया है, वो तो सारे बड़े नेक हैं, और जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया वो सारे ही चोर हैं, वो सारे डाकू हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, तो फिर इस पूरे इलाके में जो है वो ना तरक्की हो सकती है, ना अमन हो सकता है, और ना ही मुआशरा आगे बढ़ सकता है। आप तमाम बुजुर्ग और समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। 2014 से आप ले लें कि पहले जो धरना दिया इमरान खान नियाजी साहब ने, वो 126 दिन जो है वो इस्लामाबाद में धरना दिया। उस दौरान चाइना के सदर आना चाहते थे और वो यहाँ पे सी पैक का तोहफा देना चाहते थे। उनका दौरा जो है वो 1 साल लेट हुआ, और एक ही बात कि जी मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म हाउस से निकालूंगा, मैं इसको गिरेबान पकड़ के घसीटूंगा, मैं इसको ये करूंगा। लेकिन 126 दिन बाद जब फिर धरना खत्म करना पड़ा, जब पेशावर में वाकया हुआ APS स्कूल का, जिसमें दहशतगर्दों ने हमारे मुल्क के कोई तकरीबन 150 के करीब जो है वो बच्चों, मासूम बच्चों को जो है वो शहीद किया, तो उसके ऊपर इसको धरना जो है वो खत्म करना पड़ा। अगले दिन मियां नवाज शरीफ ने इसे फोन किया कि इमरान खान साहब, मुल्क में दहशतगर्दी है, मुल्क में हालात बहुत खराब है, आप तशरीफ लाएं, हम बैठ के उनके मतलब कोई सोचें और कोई मंसूबा बनाएं और दहशतगर्दी को जो है वो उसको खत्म किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये तो कल तक मेरा गिरेबान पकड़ रहा था, ये तो मुझे कह रहा था कि मैं इसको सड़कों पे घसीटूंगा, तो मैं इसको क्यों फोन करूं। लेकिन मुल्क की खातिर, कौम की खातिर। और फिर आपने देखा कि जो दहशतगर्दी, हर रोज कोई ना कोई धमाका होता था, और हालात ये थे 2013-14 में कि लोग कहते थे कि दहशतगर्द सवात में तो आ चुके हैं, बस अब सिर्फ इस्लामाबाद ही रहता है। और लोड शेडिंग का हाल ये था कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी शहरों में, और गांवों में तो 24-24 घंटे की लोड शेडिंग ही थी। यानी ऐसे ही हालात थे जैसे अब हालात हैं, बुरे हालात थे। लेकिन फिर आपने देखा कि अगले 4 साल में
2017-18 तक इस मुल्क में दहशत गर्दी का कलाकुमा हुआ। दहशत गर्दी जो है उसको खत्म किया गया, और आज भी KPK में हालात दोबारा खराब हुए हैं, और उन हालात की खराबी की वजह भी यही है कि वहां पे जो है वो इन दहशत गर्दों को पिछले 4 साल में जब इस फितने की हुकूमत थी तो उस वक्त उनको दोबारा वहां पे वापस बुला लिया कि जी आएँ और आप आगे जो है ना यहाँ पे दोबारा जो है वो शरीफ शहरी बन के रहें। तो जिन लोगों ने सारी जिंदगी कलाशनकोफ चलाने के अलावा कोई और काम किए ही नहीं, तो वो किस तरह के शहरी बन के रहेंगे। KPK में हालात खराब हैं, लेकिन पंजाब में आज भी दहशत गर्दी जो है वो नापैद है। दहशत गर्दी का आज भी वो खात्मा जो किया हुआ था वो आज तक जो है वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से जो है वो मौजूद है। लोड शेडिंग जो है ये आज 2017-18 में खत्म किया, बिजली के कारखाने लगाए और अब लोड शेडिंग को खत्म किया, बिजली की पैदावार को बढ़ाया। पिछले 4 सालों में 3.5 पौने 4 सालों में ये बताया कि इसने कितने कारखाने लगाए। कोई एक कारखाना भी बता दे, कोई एक कारखाना भी नहीं लगाया, लेकिन आज तक भी मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग जो है वो नहीं है। जो ये थोड़ा बहुत होती है वो सिर्फ इस वजह से कि उन कारखानों को चलाने के लिए तेल नहीं है, उनको चलाने के लिए गैस की कमी है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि लोड शेडिंग का जो है वो यानी की जरूरत महसूस हो। ये दोनों चीजें जो हैं, ये 2012, 13, 14 में आप देखें उस वक्त हालत ये थी कि लोग आपके मुल्क में नहीं आते थे। बिजनेसमैन कहते थे कि जी हम दुबई में बैठे हैं, आप दुबई में आके हमारे साथ वादा कर लें, हम पाकिस्तान नहीं आ सकते। इतना दहशतगर्दी का खौफ था। और लोड शेडिंग जो है वो 20-20 घंटे। तो हालात को जो है वो ठीक किया गया। उसके बाद 18 में जब इन 2 मसलों के ऊपर जो पाकिस्तान के मसले थे 2013 में, हर बंदा कहता था कि इन 2 मसलों के ऊपर अगर काबू पा लिया गया तो फिर पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा, फिर पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता। तो 2018 में वाकई पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन ये है कि और तरक्की कर रहा था, लेकिन उस वक्त जो है वो दोबारा साजिश हुई, उसमें इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी। आजकल वैसे ये उनको गालियां निकाल रहा है, लेकिन उस वक्त वो इनके साथ थे, जनरल बाजवा साहब। इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश की और उसके साथ हमारी जुडिशरी शामिल हुई। जुडिशरी में ऐसे लोग थे, उस वक्त का चीफ जस्टिस साकिब निसार, जो कहता था कि मैं बाबा रहमते बन गया हूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। ये उसकी एक तकरीर है, शायद आप में से भी किसी ने सुनी हो। इसने लाहौर में तकरीर की थी कि जी मुझे पता नहीं क्या हो गया है, और मैं जो है वो जिस तरह से गांव में बाबा रहमते होता है, मैं बाबा रहमते बन गया, लेकिन दरअसल वो पूरी कौम के लिए बाबा रहमते बन गया था। उसने ऐसी हरकतें की, वो हॉस्पिटलों के दौरे करने लगा, वो लोगों के खिलाफ जो है वो पंचायतें बैठाने लगा। और आज आप देखिए कि अल्लाह ताला ने उसे कैसे एक्सपोज किया है। उसके बेटे की ऑडियो एक जो है वो लीक हुई है 2-3 दिन पहले। उसमें वो PTI के टिकट का सौदा करते हुए एक बंदे को टिकट दिलाने की बुनियाद पे उससे 1.5 करोड़ रुपया जो है वो तलब कर रहा है, और उसे ये कह रहा है कि ये एक ना करो, मैंने पूरा 1.5 लेना है आपसे। आप मुझे बताएं कि इतने आला मुनासिब पे बैठे लोग, उनका किरदार ये सामने आ रहा है। ऐसा गंदा किरदार रखने वाला आदमी
آپ مجھے بتائیں کہ آج تو اس کے پاس ہے کچھ نہیں. آج تو وہ جو ہے وہ ایک عام آدمی کی طرح ہے. جب وہ اس ملک کا چیف جسٹس تھا تو اس وقت اس کی اولاد کیا کرتی ہوگی؟ اس وقت یہ اس کا بیٹا جو ہے اس نے اس کو کہاں کہاں نہیں بیچا ہوگا اور کہاں کہاں جو ہے وہ سودے نہیں کیے ہوں گے. اور پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کے آج بھی وہ دلال بنے ہیں دونوں باپ اور بیٹا. تو یہ دلال جو ہے یہ آج پی ٹی آئی کے ٹکٹ بیچ رہے ہیں تو اس وقت پھر پی ٹی آئی کے جو ہے یہ کس قدر جو ہے وہ یہ ہمدرد ہوں گے. اور وہ تمام باتیں جو میاں نواز شریف کے خلاف جو سازش ہوئی اور اسے اس بات میں سزا دی گئی کہ تم اپنے بیٹے کی فیکٹری میں تم نے اپنے آپ کو ملازم شو کیا ہے اور وہاں سے تم نے تنخواہ لینے کی بات لکھی ہے. تنخواہ تم نے لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے, لہذا تم نااہل ہو. اس کے پیچھے کون تھا؟ یہی بابا زنتے تھا. ان لوگوں نے سازش کی اور سازش کر کے ان لوگوں نے جو ہے وہ ملک کا بٹھا بٹھایا اور اس سے ایک فتنہ صفت انسان کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ حکومت میں بٹھا دیا. میں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں آپ کو یعنی حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ میں اسمبلی میں جو میری سیٹ ہے اس کے آگے وزیر اعظم کی سیٹ ہے اور اس کے ساتھ کوئی 5 فٹ کے فاصلے پہ اس کی سیٹ ہے. اس آدمی نے 3.5 پونے 4 سال میں ہمارے ساتھ کبھی دعا سلام نہیں لی, یہ کبھی ہمیں ملا نہیں. اور جس دن میاں شہباز شریف نے وہاں پہ اٹھ کے کہا کہ ملک کے حالات خراب ہیں, آئیں بیٹھیں, خان صاحب کوئی ہم چارٹر آف اکانومی بنائیں, ملک کی اکانومی کا معیشت کا بہت برا حال ہے. اس نے آگے سے گالیاں نکالنی شروع کر دی, کہا تم تو چور ہو, تم تو ڈاکو ہو, میں تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں تو تمہیں جیل بھیجوں گا, تم تو جیل سے بچنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہو. حالت یہ ہے کہ جس دن انڈیا نے پلوامہ کا حملہ کیا تو اس دن چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ صاحب نے اور اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر غالباً تھے جنرل آصف غفور, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو بریفنگ دینا چاہتے ہیں. اس بریفنگ کے لیے انہوں نے اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کو بلایا, ہر پارٹی سے 3 4 لوگ گئے, ہم بھی گئے, میں تھا, میاں صاحب تھے, زرداری صاحب بھی تھے, مولانا فضل الرحمان, سارے لوگ. وہاں پہ ہم تقریباً 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے. یہ 7 والی لائن میں کوئی 100 فٹ کے فاصلے پہ اپنے دفتر میں موجود تھا. چیف آف آرمی سٹاف اس کی منتیں کرتا رہا کہ آؤ جا کے وہاں پہ آپ بیٹھیں تو ہم نے بریفنگ دینی ہے. اس نے کہا جی نہیں, میں تو نہیں جاؤں گا, میں تو ان کو نہیں دیکھ سکتا, میں تو ان کو نہیں مل سکتا. تو مختصراً بات کہ اس ملک میں سیاسی طور پہ عدم استحکام, نفرت, اوئے توئے کا کلچر, اپنے مخالف کو گالیاں دینا, اپنے مخالفوں کو کوئی جگہ نہ دینا اور اپنے مخالفوں کے متعلق یہ کہنا کہ جی ان سب کو ختم کر دیا جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اگر گاؤں میں 2000 لوگوں نے ووٹ آپ کے حق میں نہیں دیا تو بھلے 10,000 نے آپ کے حق میں دیا ہو تو آپ 2000 لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے؟ اس طرح سے سسٹم چلے گا؟ اس طرح سے یہ ملک چلائے گا؟ اس نے دراصل اسی طرح سے ملک کو چلانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے بٹھا بیٹھ گیا. اس نے 3.5 پونے 4 سال کوئی کام نہیں کیا. میں اگر یہاں پہ کھڑا ہو کے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہماری یہاں پہ حکومت رہی ہے مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی, ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ کارڈیالوجی کا بہت بڑا ہاسپٹل بنایا. آج وہاں سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کے ہارٹ کے آپریشن ہو رہے ہیں, ان کو میڈیسن مل رہی ہیں. ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ ایشیا کا سب سے بڑا چلڈرن ہاسپٹل جو ہے وہ بنایا. یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے 3.5 پونے 4 سالوں میں وہاں پہ کوئی کمرہ بھی بنایا ہو انہوں نے. یہاں پہ یونیورسٹیز بنی, یہاں پہ ہمارے دور میں تمام مین روڈز بنی, یہاں پہ ہمارے دور میں موٹر وے بنی, ایکسپریس وے بنی. آپ ایکسپریس وے پہ جائیں اور جا کے جو ہے وہ موٹر وے پہ آپ اگلے 2.5 گھنٹوں میں جو ہے وہ اسلام آباد پہنچیں, 1.5 گھنٹے میں جو ہے وہ آپ
جو ہے وہ پہنچے لاہور میں، اور اگر آپ ملتان کی طرف جائیں تو آج فیصلہ آباد سے ملتان کا فاصلہ صرف 2-2.5 گھنٹے کا ہے، اور وہاں سے آپ سکھر تک جائیں اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی تک جائیں۔ یہ بتائے کہ اس نے 4.25 سالوں میں کیا کیا ہے، جو اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے دوبارہ بنائیں آپ جو ہے وہ وزیر اعظم، میں بڑا پاپولر ہو گیا ہوں۔ وہ صرف سوشل میڈیا پہ اوتے کا کلچر، سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کو بہکایا گیا ہے، ان کو ورغلایا گیا ہے، اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ اس قسم کی جو ہے وہ اپنا باتیں کرتے ہیں مجھے دوبارہ بنائے۔ بھائی پہلے تم نے کیا کیا ہے، کو پچھلے تم 4 سال کا حساب دو، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر تمہیں جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بنانے کا سوچے۔ یہ آدمی جو ہے یہ ایک ایسا فتنہ ہے، اگر قوم نے اس کا ادراک نہ کیا، اس کی شناخت نہ کی اور ووٹ کی طاقت سے اسے مائنس نہ کیا، یہ قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ ہٹلر بھی بڑی زبردست تقریریں کیا کرتا تھا، وہ بھی بڑا جوشیلا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ اس کے پیچھے قوم نہ لگے ورنہ یہ قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا، لیکن اس قوم سے غلطی ہوئی، اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں ہٹلر نے اس قوم کا کیا حال کیا۔ جرمن قوم جو بڑی بہادر اور جری قوم تھی، وہ 50 سال تک غلام رہی ہے وہ، اور آج تک وہ اٹھ نہیں سکی، ورنہ اگر اس کی زندگی میں یہ حادثہ نہ ہوتا تو آج وہ قوم جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ راج کر رہی ہوتی، لیڈ کر رہی ہوتی، جتنے وہ جری اور بہادر لوگ ہیں، جتنی وہ زبردست قوم ہے۔ تو یہ آدمی جو ہے یہ ایک فتنہ ہے، اس کی یہ سوچ ہے، یہ جو ہے وہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ کسی کی عزت کرنے کو تیار ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بس جو ہے وہ میں صرف میں ہوں، اتنا تکبر۔ اور یہ دیکھیں وزیر آباد میں واقعہ ہوا، آپ یقین کریں کہ وزیر آباد کا جو واقعہ ہے وہ جو لڑکا ہے اس کا نام غالباً نوید بشیر ہے، اسے موقع سے انہوں نے پکڑا ہے، ہم نے تو نہیں پکڑا، ان کے اپنے ورکرز نے پکڑا ہے، جس ورکر نے پکڑا اس کو انہوں نے باقاعدہ انعام دیا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہے۔ اس کے فون سے جو 400 کلپ برآمد ہوا ہے، آپ اسے سنیں، وہ کافی ہے کسی آدمی کو اس بات کے اوپر آبادہ کرنے کے لیے کہ اگر کوئی بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اسے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ وہ بندہ جو ہے وہ اسی طرح سے وہ گھر سے اٹھا اور اس نے جا کے یہ واقعہ کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ملک کا وزیر داخلہ، ملک کا وزیر اعظم اور ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا بہت بڑا ایک آفیسر، اگر وہ سازش کرتے تو وہ 2 دن پہلے جو ہے وہ وزیر آباد سے 20,000 کا پسٹل خرید کے لاتا ہوں، اور وہ اس طرح سے حملہ کرتا ہے جس طرح سے اس نے حملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس آدمی نے جو ہے وہ بات چلائی ہوئی ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس کی فکر ہے۔ یہ جو 2 دن پہلے جو وہ بلکہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، وہ جو آڈیو لیک جو ایک بچے کی آڈیو لیک جو ہے وہ اس وقت وائرل ہوئی ہے، اس میں دیکھیں جو بات ہوئی ہے، اس کا کام نہیں تھا کہ اس بچے کو منع کرتا، وہ بچہ جو ہے اسے کیا پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ جتنی بڑی بات کر رہا ہے وہ نعوذ باللہ ہم اس ہستی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہے، نہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ اس قابل ہیں، لیکن وہ ایک ایسی بچہ بات کر رہا ہے اور اس بچے کو پڑھایا گیا ہے، اور وہ اب سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، یہ خود ساتھ بیٹھا ہے، اسے چاہیے تھا کہ منع کرتا کہ بھئی بیٹا یہ بات آپ نے غلط کی ہے، جو اسے سکھا کے لایا تھا اس کو منع کرتا کہ بھئی یہ تم نے کیا بات کروائی ہے، لیکن یہ وہاں پہ جو ہے وہ تالیاں بجائی جا رہی ہیں۔ اب ان چیزوں سے کوئی متاثر ہو کے کوئی آدمی جو ہے وہ اگر کوئی عمل کر دے تو پھر یہ کہے گا کہ جی مجھے تو رانا ثناءاللہ جو ہے وہ قتل کروانا چاہتا ہے، بلکہ آج سے کوئی 2-3 دن پہلے اس نے ایسی بات کی بھی ہے کہ جی اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو وہ جو ہے نا وزیر آباد میں جو 3 نام میں نے دیے تھے، حالانکہ اسے میں نے کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ تم یہ جو اپنے قتل کی FIR قتل ہونے سے پہلے درج کروا رہے ہو، جس قتل کی FIR قتل ہونے سے پہلے درج ہو جائے اسے کرنے والے کئی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پتا ہوتا ہے کہ الزام تو لگ گیا ہے تو بس ٹھیک ہے جو مرضی کوئی داؤ لگا لے۔ بہرحال یہ اس قسم کا احمق انسان ہے۔
آپ جتنے بھی یہاں پہ بزرگ اور دوست بیٹھے ہیں، آپ اس چیز کو ایک مشن کے طور پہ بنائیں. میرا الیکشن جو ہے وہ سب سے مشکل الیکشن ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے لیے وہ جو پروگرام بنا رہے ہیں وہ یہاں پہ زیادہ زور لگائیں گے، بلکہ ان کا جو ہے وہ شاید پاکستان میں جو ہے وہ پہلا دوسرا نشانہ میں ہی ہوں گا کہ وہ میرے خلاف جو ہے وہ کام کریں. تو اس لیے آپ کو بھی اسی لحاظ سے جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی، اسی لحاظ سے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانا پڑے گا. بلکہ جہاں جہاں بھی آپ کی پہنچ ہے لوگوں کو اس بات کو سمجھائیں کہ اس سوچ کا آدمی، ایسا آدمی جو کہے کہ جی مخالفوں سے بات کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، وہ جمہوریت میں نہیں چل سکتا. جمہوریت میں اور پارلیمانی جمہوریت میں ایسے بندے کے لیے کوئی جگہ نہیں. وہ آدمی جو ہے وہ ملک کو کسی حادثے سے ہی دو چار کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا یہ فرض ہے. جس طرح سے میں نے یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ بات تو بہت بڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال آپ کا بھی وقت ہے اور مجھے بھی ایک دو جگہ آگے جانا ہے. تو میں نے جس طرح سے مختصراً باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ آگے بھی پہنچائیں. اور خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان بچے سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ آ جاتے ہیں مغالطے میں یا بہام میں، ان کو بھی جو ہے وہ سمجھایا جانا چاہیے. اس بارے میں ہم نے بھی اب کوشش کی ہے، کیونکہ میڈیا پہ ہماری کم موجودگی کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑا ہوئی ہیں. اب ہم اس کو فیس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں بھی درست ہو جائیں گی. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں اور رانا عقیل ایڈوکیٹ صاحب کا بھی کہ انہوں نے یہ موقع آج فراہم کیا. باقی جہاں تک آپ کے مسائل کا تعلق ہے، دیکھیں ہم پورے 3.5 پونے 4 سال تو اپوزیشن میں رہے. اس کے بعد جو ہے یہ حکومت جو ملی ہے، حکومت جب تک کوئی فوکس نہ ہو تو پھر معاملات جو ہے وہ کوئی بہتر ترتیب سے نہیں چلتے. لیکن یہ آدمی جس طبیعت کا ہے، یعنی نہ اس نے اس ملک میں سیاسی استحکام آنے دینا ہے، نہ اس نے اس ملک میں کوئی امن آنے دینا ہے جب تک آپ اسے ووٹ کی طاقت سے مائنس نہیں کرتے. یہ ہماری حکومت جب بھئی تمہارے خلاف عدم اعتماد ہوا ہے، تمہارے خلاف جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ووٹ جو ہے وہ تمہارے پاس میجورٹی میں نہیں رہے، وہی الائی ایم کیو ایم تمہارے ساتھ تھا تو بالکل ٹھیک تھا، سردار اختر مینگل تمہارے ساتھ تھا تو بالکل ٹھیک تھا، عوامی پارٹی بلوچستان سے جب تمہارے ساتھ تھی تو وہ دودھ کی دھلی ہوئی تھی، باقی جو پارٹیاں ہیں وہ تمہارے ساتھ تھی تو وہ نیک تھی، پاک تھی. اگر انہوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو اب جی وہ سارے بک گئے ہیں جی، وہ جی انہوں نے پیسے لے لیے ہیں. بھئی تم سے پیسے لے کے تمہارے ساتھ وہ تھے. تو جب تمہارے خلاف ووٹ ہوا اور تم ناکام ہوئے تو اس کے بعد تم حوصلہ کرو، حوصلہ کر کے اپوزیشن میں بیٹھو. اس نے کہا نہیں جی میں آ رہا ہوں جی 25 تاریخ کو، 25 مئی کو، میرا خیال ہے کہ اپریل میں حکومت بنی ہے، 25 مئی کو اس نے اعلان کر دیا کہ جی میں آ رہا ہوں، میں وہاں پہ آ کے گھراؤ کروں گا، میں جلاؤ کروں گا، میں وہاں پہ بیٹھ جاؤں گا، میں وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ تاریخ لے کے اٹھوں گا. بہرحال یہ پھر آیا بھی، مسلح لوگوں کو لے کے آیا اور بڑے دھوم دھڑکے سے آیا، لیکن آگے سے بھی اس کا دھوم دھڑکا جو ہے وہ پھر پورا ہوا اور پھر یہ جو ہے یہ اس کو واپس جانا پڑا. لیکن ڈھیٹ ایسا ہے کہ اس کا جو حال ہے نا وہ کتے کی پوچھل جیسا ہے، جیسے ہی باہر نکالو پھر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. یہ وہاں سے باز آیا تو پھر آگے جی میں اب لانگ مارچ کروں گا، اب میں جو ہے یہ شارٹ مارچ کروں گا، اب میں فلاں چیز کروں گا. یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے ہر مہینے ہر ہفتے کرتا رہا تاکہ امن نہ ہو، سیاسی استحکام نہ ہو، تاکہ کوئی بات جو ہے وہ سکون سے نہ ہو سکے، ملک کی کوئی بہتری نہ ہو سکے. اور آخر پھر جو ہے وہ اس نے اعلان کر دیا یہ نومبر میں کہ جی میں اب آ رہا ہوں 26 نومبر کو، میں انسانوں کا سمندر لے کے آؤں گا. اور اسے کہا کہ جی میں میرا نام لے کے ٹی وی پہ کہ رانا ثناء اللہ سن لو، میں آ رہا ہوں، تمہیں اسلام آباد میں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی.
میں نے کہا بیٹا تم آؤ, تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. تو وہ پھر ایسا ہی ہوا انشاءاللہ. پھر اس کو آنا وہاں پہ نصیب نہیں ہوا, پھر آگے اسمبلیاں توڑ دی. یعنی کوئی کام جو ہے وہ تک سے کہ 10 دن بھی جو ہے نا وہ سکون سے نہ گزرے, پھر آگے اسمبلیاں توڑ دی. اب اسمبلیاں توڑنے کے بعد اس نے کہا کہ سارا کچھ ہی ہل جل جائے گا. جب نہیں ہلا تو اب کہتا کہ یہ اسمبلیاں بحال کر دیں, اب مجھے جو ہے وہ واپس آنے دیں. قومی اسمبلی میں واپس آنے کے لیے زور لگا رہا ہے. تو بہرحال اس سال الیکشن تو ہونے ہیں اور آپ نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس ذمہ داری کو جو ہے وہ نبھانا ہے. آپ کے مسائل, آپ کی ڈیولپمنٹ کے کام جس انداز سے میری مرضی ہے یا میں چاہتا ہوں کہ وہ ہونے چاہیے وہ نہیں ہو سکے. میری ان کے اوپر کوئی تسلی یا کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا موقع ملا جب پنجاب میں ہماری 2 ماہ کے لیے حکومت آئی تو میں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ بائی پاس جو ہے یہ بننا چاہیے. اس علاقے میں ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے, ایک بچیوں کا کالج ہونا چاہیے. ان کے لیے بھی ہم نے خیر جگہ بھی اور PC1 بھی بنوائی, اور یہ ADP کی سکیم میں جو ہے وہ اس کو منظور کروایا اپنا بائی پاس کو. وہ کیونکہ ADP کی سکیم تھی, وہ ختم نہیں کر سکے, بعد میں آگے چوری پرویز لائی. تو وہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ بن رہا ہے, اور اس میں وہاں پہ کافی بڑی سہولت ہے کیونکہ جو ہے وہ بائی پاس جو ہے اس کے بغیر آپ نے شہر کو جانا ہے آنا ہے تو اس کی ضرورت پڑتی تھی. میں بھی پچھلے 4-5 سال سے جب سے الیکشن اور اس سے پہلے اور بعد میں آتا رہا ہوں تو بہت برا حال تھا. یعنی اتنے کھڈے تھے اس میں, تو پچھلے 4 سال کو کسی کو خیال نہیں آیا, وہ کسی نے نہیں بنایا. لیکن اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بن رہا ہے, لیکن اس کے اوپر تقریباً 250 کروڑ روپیہ خرچہ ہے. یہ سرگودا روڈ سے لے کے تو یہ آگے سمندری روڈ تک, اور اس کے بعد پھر آگے یعنی تقریباً 2.5 ارب 250 کروڑ کا یہ خرچہ ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا تو ہم یہی کام جو ہے یہ میں اپنے گلی محلوں میں علاقے میں کرواتے تو شاید آدھے کام ویسے ختم ہو چکے ہوتے. لیکن بہرحال وہ بھی ضروری تھا کیونکہ مین روڈ بنے گی تو پھر جو ہے وہ ذیلی روڈ بنے گی نا. مین روڈ کے بعد ہی جو ہے وہ اپنا آگے کی بات جو ہے وہ چلتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا ماضی بھی اس بات کا گواہ ہے کہ جہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے تو وہاں پہ لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کی ہے اور بے لوث خدمت کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں عزت دی, آپ نے کامیاب کروایا. اسی کی وجہ سے اگر میں کسی مقام پہ ہوں تو بنیادی طور پہ بنیاد وہی ہے جو آپ نے عزت دی ہے. تو آپ جو ہے وہ اعتماد بھی رکھیں اور یقین بھی رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اعتماد کو جو ہے وہ ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. سیاست بھی جو ہے وہ ڈٹ کے کریں گے, سیاست بھی جو ہے وہ ڈٹ کے کریں گے, تگڑے ہو کے کریں گے. آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی کبھی بھی کسی بات کے اوپر, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت بھی کریں گے. اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اس بارے میں جو آپ کی ذمہ داری یا جو آپ کا یقین ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ میں نے حصہ لیا تھا اس حلقے سے تو آپ نے بہت احسان کیا کہ آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ مجھے سرخرو کیا, عزت دی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عزت کو, اس آپ کے احسان کو, میرا یہ پورا ارادہ ہے کہ دوبارہ موقع ملے اور میں اس قابل ہو سکوں کہ اس کو لوٹاؤں آپ کو. تو آپ کی بہت مہربانی, بہت شکریہ کہ آپ اس کو سیکھ لائے اور آپ نے جو ہے وہ اتنا وقت دیا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.